औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत और बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का तमाम तर खैर आपके नसीब में करे। आज का जो पैगाम है वो अरबाईन के जो है पर्सपेक्टिव में है। हम हर साल अरबाईन मनाते हैं और हर साल जो है आशूरा और आज़ादारी के उन्वान से हमारी जो ज़िंदगियों में है पैगाम हुसैनी जो है वो एक जो है हरारत जो है वो अता करता है। मगर हम हमेशा इसके तहज़ीबी पहलुओं पर, इसके सोशल पहलुओं पर, इसके रूहानी पहलुओं पर तो बात करते हैं कि ज़ाहिर है हमारे दिलों में, हमारे कल्बों में वो हरारत पैदा होती है, वो पाकीज़गी पैदा होती है, वो उठान पैदा होती है कि वो हमें रब ताला से करीब करती है। इसी तरह हम तहज़ीबी एतबार से देखें तो जब हम इस सफ़र पे जाते हैं, अरबईन के सफ़र पे जाते हैं, मजालिस में शिरकत करते हैं, अज़ादारी में होते हैं, तो जो जानिसारी का, जो मोहब्बत का, जो दर्दमंदी का, जो इसार का, जो इखलास का और जो किरदार साज़ी का एक जो तहज़ीब जन्म लेती है, जो हमारे अंदर एक इंसानियत जन्म लेती है, इंसानी वैल्यूज़ जन्म लेती है, वो यकीनन इस अज़ादारी का एक बहुत हसीन तोहफ़ा है और ये हमारी जो है किरदार साज़ी करती है। जिस तरह हम जानते हैं कि अरबईन के मौका पर जो लोग कर नजफ़ से करबला सफ़र करते हैं, उस सफ़र के रास्ते में जितने घर आते हैं, उसमें जो ख़वातीन या जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, वो सब अपना नया जहेज़ तक जो है वो ज़ायरीन करबला के लिए रखती हैं कि नए बिस्तर, नए जो भी चीज़ें वो उन्होंने अपने जहेज़ के लिए सारा साल जमा की होती हैं, वो भी उन ज़ायरीन हुसैनी के लिए जो है वो रखती हैं कि हमसे पहले जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत खूबसूरत इज़हार का, मोहब्बत का और कुर्बानी का एहसास है। इसी तरह जिसके पास जो होता है वो अता करने की कोशिश करता है, खिदमत की कोशिश करता है। हत्ता अगर कोई कुछ नहीं देता तो वो इस काबिल इतनी कोशिश करता है कि जो ज़ाहिर है वो छाँव उसको पहुँच जाए, वो धूप में ना जले, उसको पानी का गिलास ही मिल जाए। तो ये वो इज़हार के और ये तहज़ीबी पहलू हैं, ये इसके कल्चरल पहलू हैं, जो अज़ादारी से, जो अरबईन से हमें मिलते हैं और इसने पूरी दुनिया पर बड़े गहरे नकूश छोड़े हैं। आज हम जो बात करेंगे वो देखेंगे कि दुनिया की सियासत पर जो है अरबईन के क्या जो है असरात मुरतब होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं, ताकि हम इसका तज्ज़िया सियासी अंदाज से कर सकें और देख सकें कि आज के दुनिया में ये किस तरीके से मुअस्सर है, किस तरीके से इंसानी ज़िंदगी पर जो है वो असरअंदाज हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट। हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मनीष शाह, पाकिस्तान से इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, करंट अफेयर्स एनालिस्ट हैं और उनसे बात करते हैं अपने मौजू पे कि अरबाइन किस तरीके से जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रही है। इसके तहज़ीबी, सकाफ़ती और जो है रिलीजियस तो एस्पेक्ट से हम वाकिफ हैं ही और काफ़ी हद तक हैं और कुछ और मज़ीद भी इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हम इसको देखेंगे कि पॉलिटिकल सिनेरियो में अरबईन का जो इवेंट है वो क्या अहमियत रखता है और इससे क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे असरात हुए हैं, हो रहे हैं या हो सकते हैं। खुशामदीद कहेंगे मुनीर भाई आपको और अयाम आज़ा की ताज़ीब भी पेश करेंगे और एक एक्सपर्ट होने की हैसियत से, इंटरनेशनल रिलेशन के और एनालिस्ट होने की हैसियत से मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी कि आखिर अगर देखना चाहें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अरबाइन के इवेंट को, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? और किस तरह से ये दुनिया को चेंज करने की पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में सलाहियत रखता है? इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बदल के रख सकती है? और लोग इसको शायद रिलीजियस ही समझते हैं, तो इसका सियासत से क्या ताल्लुक बनता है? जी बिल्कुल, अरबाइन के सियासी पहलू को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आशूरा को सबसे पहले मद्देनज़र रखें और आशूरा को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मद्देनज़र रखें। क्यों? ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। असल में अरबाइन तसलसल है आशूरा का और आशूरा तसलसल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के हवाले से भी दो किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया जो है वो ये पाया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खालिस्तन शहादत का एक अजीम मकाम हासिल करने के लिए क़याम किया था और अल्टीमेटली अपने इस हदफ को हासिल कर लिया और शहादत की आला मंजिल पर फाइज हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना मकसद और हदफ हासिल कर लिया।
دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی باطل حکومت کو ختم کر کے ایک الہی حکومت قائم کرنے کے لیے قیام کیا تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا، جبکہ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں ہدف نہیں تھیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں نتیجہ تھیں۔ یہ دو نظریات جو کہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور شدت کے ساتھ ان نظریات پر گفتگو بھی ہوتی ہے اور ان نظریات کا تجزیہ و تحلیل بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں نظریات کے اگر صداقت کو جاننا ہو تو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے قیام کے اسباب کو بڑے کھلم کھلا بیان کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے تو اسی وقت اپنے قیام کے اسباب بیان کر دیے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنے قیام کا جو مقصد بیان فرمایا تھا وہ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کا مقصد امام حسین علیہ السلام نے بتا کے بالکل واضح بتا دیا کہ اس وقت سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کسی نے جاننا ہو تو سب سے بڑا امر بالمعروف یہ ہے کہ الہی حکومت کے قیام کے لیے عوام کے اندر آمادگی پیدا کرنا سب سے بڑا امر بالمعروف ہے۔ دیکھیں آپ، امر بالمعروف کی بہت ساری جو ہے وہ شکلیں معاشرے کے اندر رائج ہیں کہ آپ کسی کو عبادی اپنا اس کی طرف راغب کرتے ہیں، معاملات کی طرف راغب کرتے ہیں، آپ دیانتداری کی طرف راغب کرتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر بھائی چارے کی طرف راغب کرتے ہیں، یعنی مختلف جو نیکیاں ہیں ان کو ترغیب دلواتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ امر بالمعروف کی ہی اقسام ہے۔ لیکن امر بالمعروف کی سب سے بڑی قسم جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا وہ ایک الہی حکومت کا نفاذ تھا، اور اسی طرح نہی عن المنکر کی جو سب سے بڑی قسم ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا وہ ایک باطل اور غیر الہی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد، یعنی اس بات سے آپ جب لفظ حکومت آتا ہے تو اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یزید کی حکومت ایک باطل حکومت تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس باطل حکومت کے خلاف قیام کر کے معاشرے کا اور اس پوری سوسائٹی کا بیمہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یعنی امام کے مد نظر بنیادی طور پر صرف شہادت نہیں تھی، امام کے مد نظر صرف اور صرف ایک الہی حکومت کا قیام نہیں تھا، بلکہ امام کے مد نظر ان کا وظیفہ اور فریضہ جو کہ اللہ کی طرف سے خدا نے واجب قرار دیا تھا، ان کے مد نظر اس فریضے اور وظیفے کی ادائیگی تھی، اور یہ دونوں چیزیں شہادت یا حکومت کا اصول یہ دونوں اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آ سکتے تھے، اور اس صورت میں حکومت الہی قائم نہ ہو سکی، مگر دوسرا نتیجہ جو کہ برآمد ہوا وہ شہادت کی صورت میں ہوا۔ تو اس لیے یہ جو دو نظریات بیان کیے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد جو تھا وہ یا صرف شہادت تھا یا صرف حکومت تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام تھا، اور عدل و انصاف کا قیام آپ کو پتہ ہے کہ ایک الہی حکومت بنیادی طور پر اس کی بنیادی جو ہے وہ ذمہ داری میں آتا ہے، اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے جب آپ الہی حکومت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک سیاسی فلسفہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک سیاسی نظریے کے تحت قیام کیا، اور سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے کہ کچھ ایسے خدشات، کچھ ایسی باتیں آج کے زمانے کی رائٹ سیاست جس میں لبرل سیاست بھی ہے، سیکولر سیاست بھی ہے، مادر پدر آزاد سیاست بھی ہے، ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں ایسے خدشات آئیں، لہٰذا ہم یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر سیاست اور دین اور سیاست میں جدائی نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی دین اور سیاست جو ہے وہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور سیاست کا اگر ہم یہاں پر ترجمہ کریں، سیاست کا اگر ہم معنی بیان کریں تو سیاست کہتے ہیں معاشرے کے اجتماعی امور کی تدبیر کرنے کا نام سیاست ہے، یعنی اس کی الہی ڈیفینیشن یہ ہے کہ معاشرے کے عوام کے اجتماعی امور کی تدبیر کرنے کا نام سیاست ہے، اور خداوند ذوالجلال نے معاشرے کے اجتماعی معاملات کی تدبیر کرنے کا اختیار ایسی شخصیات کے ہاتھ میں دیا ہے
جو باکمال شخصیات ہوں, جن کا کردار ہو, جو عدل و انصاف کے دائی ہوں, جو متقی ہوں, جو جن کا کردار جو ہے وہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے حکم خدا کے تحت معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے لیے اور ایک الہی حکومت کے قیام کے لیے جب یزید جیسے فاسد اور فاجر انسان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, تو یقیناً یہ ایک الہی اور ایک پولیٹیکل نظریہ تھا کہ جس کے لیے امام نے قیام کیا. لہذا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا پھر یہ نظریہ, جس نظریے کی آپ بات کریں کہ الہی نظام حکومت کا جو نظریہ ہے, اس کا آغاز تو پھر ہم اگر سوچنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو پھر تو یہ غدیر کے جو ایونٹ تھا, کیا اس سے ہی آغاز نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کو بھی جھٹلایا گیا اور اسی کا شاید نتیجہ یہ عاشور بنا, اور عاشور سے جو ہے آنورڈ آج تک ہم جو ہے اسی نہضت کے اوپر کام کرتے چلے آ رہے ہیں, یعنی عزاداری کے تھرو یا اپنی جو مجالس ہیں یا جو بھی ہماری جلوس اور اس طرح کے جو اہتمام ہوتے ہیں, ان کے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے گا. جی بالکل, آپ نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا, بلکہ میں اس سے ایک سٹیپ اور پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ غدیر بھی بنیادی طور پر تسلسل ہے حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. غدیر کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا وہ بھی رسول خدا نے اپنی نیابت کے لیے اعلان کیا تھا, وہ بھی ایک سیاسی اعلان تھا. دیکھیں, جب من کنت مولا فاز علی مولا کا اعلان ہوا تو وہاں پر لفظ مولا کا مطلب حاکم تھا, وہاں لفظ مولا کا مطلب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے بعد حکومت کے سرپرست کے طور پر اعلان تھا. اور جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں تو غدیر سے پیچھے جب مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الہی حکومت قائم کی کہ اپنی ہجرت کے بعد, مکہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ وارد ہوئے تو وہاں پر سب سے پہلا کام, دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیونکہ ہم اربعین کے پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ اس اربعین کا پولیٹیکل اسپیکٹ تب سمجھ میں آئے گا جب دین کا پولیٹیکل اسپیکٹ سمجھ میں آئے گا. جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام کا, تشیع کا, اسلام کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین و سیاست جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگ ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو سب سے پہلا کام, آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا, سب سے پہلے روزے کا حکم نہیں دیا, سب سے پہلے حج کا حکم نہیں دیا. یعنی تمام عبادی معاملات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تمام معاملات بعد میں نازل ہوئے. سب سے پہلے رسول خدا نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ پولیٹیکل کام تھا. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے مدینہ کے اندر ایک الہی حکومت قائم کی, ایک سیاسی حکومت قائم کی, جس کی ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ عوام کے معاملات اور عوام کے اجتماعی معاملات کی تدبیر کا نام سیاست ہے. اور رسول خدا نے اور اس اجتماعی معاملات کو چلانے کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا رسول خدا نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر ایک الہی حکومت کا قیام عمل میں لایا. اور اس حکومت کے قیام عمل میں لانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوئی مثلا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کوئی 3 ہجری میں آیا, کوئی نازل ہوا, کوئی 7 ہجری میں نازل ہوا, کوئی 11 ہجری میں نازل ہوا, اس طرح یعنی ترتیب سے. اس کے بعد سب سے پہلے یعنی خدا کی نظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو آپ وہی جیسے بھی ہم نے بات کی کہ دین اور سیاست کا اتنا گہرا ربط ہے کہ خدا نے رسول پر واجب قرار دیا کہ جب تک آپ اسلامی اور الہی حکومت کا قیام عمل میں نہیں لاتے, تمام تر عبادات, تمام تر معاملات اپنا وہ اثر کبھی بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں دوبارہ, اگر ہم واپس اربعین کے اور پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بات کریں, دیکھیں امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین, یعنی جب رسول خدا کے نائب کے طور پر امام حسین علیہ السلام موجود تھے مدینہ کے اندر, اور اگر وہاں پر حکومت کسی کے بھی ہاتھ میں ہوتی اور اگر یہ اتنا اہم موضوع نہ ہوتا, امام حسین علیہ السلام کبھی نہ چھیڑتے. رسول خدا نے جس طرح حکم خدا کے تحت نماز, روزہ اور حج, زکوٰۃ سے پہلے مدینہ کے اندر ایک الہی نظام حکومت قائم کیا, امام حسین علیہ السلام نے اسی تسلسل کے ساتھ مدینہ کے اندر
امام حسین علیہ السلام نے صرف نمازوں پہ اکتفا نہیں کیا. لوگوں کو کہتے ہیں کہ حکومت یزید کی ہے, حکومت کسی کی بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ کرتا ہے حکومت, اس کو کرنے دو, کیونکہ میری جیسی با تقوی, میری جیسی باکمال شخصیت, میری جیسی اعلیٰ صفات کی حامل شخصیت جب موجود ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی حکومت سے بے پرواہ ہو کر اگر امام حسین علیہ السلام اپنے عبادی معاملات پر فوکس رکھتے تو کبھی بھی یہ کربلا کا سانحہ پیش نہ آتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا امر بالمعروف تھا الہی حکومت کا قیام, اور اتنا بڑا نہی عن المنکر تھا یزید اور باطل حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا, کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کی, اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے سے بھی کی پرواہ نہیں کی. یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان نظریات کے حوالے سے کہ جو لوگوں کے اندر جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر خدشات پیدا ہوتے ہیں, جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف شہادت کی خاطر جو ہے وہ یہ قیام کیا, کیونکہ وہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں, لہٰذا شہادت حاصل کرنے کے لیے امام نے جو ہے وہ قیام کیا, اور آخر کار انہوں نے شہادت کے عظیم مرتبے کو پا لیا. دیکھیں یہاں پر میں ایک جسٹیفیکیشن, ایک آرگومنٹ, ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صرف شہادت حاصل کرنے تک کی بات ہوتی اور اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ کوئی بھی نہ ہوتا تو شہادت کسی جنگ میں بھی شرکت کر کے حاصل کی جا سکتی تھی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, اگر صرف شہادت تک بات ہوتی تو شہادت کے لیے بچے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور ہاں, اگر یہاں پر کوئی یہ دلیل قائم کرے کہ امام جب خود شہید ہو کر عظیم مرتبہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی اور اصحاب کو بھی لے کے ہم چاہتے تھے کہ وہ بھی عظیم مرتبہ حاصل کر لیں, چلیں یہاں تک بات ممکن ہے کہ آپ کسی کے آرگومنٹ کو تسلیم کر لیں, لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی ہمشیر اور خواتین کو ساتھ لے جانے کے لیے شہادت, اگر صرف آبجیکٹو صرف شہادت ہوتا تو لہٰذا اس نظریے کے تحت کہ خواتین کا ساتھ جانا اور امام حسین علیہ السلام کا صرف اور صرف ذہن میں ہدف شہادت کو رکھنا اور کسی پولیٹیکل اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ اس کو اگر ہم مد نظر نہ رکھیں تو یہ نظریہ یہاں پر دم توڑ جاتا ہے. دوسرا نظریہ, اگر ہم بات کریں کہ امام کے مد نظر صرف حکومت تھی تو حکومت حاصل کرنے کے بھی مختلف طریقے موجود تھے. امام حکومت کے لیے بات چیت کر سکتے تھے. اگر امام کے مد نظر الہی حکومت نہ ہوتی, صرف حکومت ہوتی, تو امام اس کے لیے یزید کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے. بیچ میں بہت سارے لوگ پڑے تھے جو امام کو جو ہے وہ مختلف مشورے دے رہے تھے. لیکن اگر یہ بات بھی ہوتی تو حکومت کا بھی اگر مسئلہ ہوتا تو تب بھی اس کے لیے اپنے ساتھ خواتین کو لے جانے کا جو دلیل ہے وہ اس نظریے کو کہیں سے بھی ثابت نہیں کرتی. لہذا الٹیمیٹلی وہی بات, یہ دونوں نظریات جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ اس قدر جو مضبوطی نہیں پائی جاتی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیا, اور وہ واضح طور پر اس کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اسپیکٹ ہے کہ جو کہ جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ رسول خدا کے زمانے سے لے کر سیاست جو تھی وہ دین کا حصہ تھی. بار بار ہم اس کو تذکرہ کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات جنم نہ لیں, کیونکہ ابھی سیاست معاشرے کے اندر اس قدر غلیظ ہو چکی ہے, ایسی باطل سیاست سامنے آ چکی ہے کہ الہی سیاست جو ہے وہ اس کا نام و نشان تک لوگوں کے معاشرے میں سے ختم ہو کر رہ گیا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس الہی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے جو ان کے نانا نے جس کی بنیاد رکھی تھی, اور غدیر خم کے مقام پر اسی سیاسی وراثت کا اعلان ہوا تھا, من کن تو مولا و فاز علی مولا, اسی سیاست کا اعلان ہوا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد حق حکمرانی جو ہے وہ اس ہستی کے بعد ہے. یہاں پر میں ایک بڑا خوبصورت جملہ رہبر معظم رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. امام خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر غدیر خم کے مقام پر بیان کی گئی حدیث من کن تو مولا و فاز علی مولا نہ بھی ہوتی, گو کہ یہ سب سے مستند ترین حدیث ہے جو کہ تمام مکاتب فکر کے اندر کم از کم 100 مختلف سندوں سے جو ہے وہ ثابت شدہ ہے, سب سے زیادہ مستند ہے, یعنی جس کو بہت ساری جو ہے وہ سندوں سے اس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے. اگر فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی ہوتی تو اس وقت اگر صرف اصول سامنے رکھے جاتے کہ الہی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے عوام کی اجتماعی معاملات کی تدبیر کو اپنے ہاتھ میں لینے والی شخصیت کے لیے کون سے اصول ہونے چاہیے, اس کی ذات کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہونی چاہیے اور کون سے ایسے اصول ہونے چاہیے جس کی روشنی میں کسی شخص کا انتخاب کیا جائے
کہ وہ شخص جو ہے وہ رسول کے بعد ان کے نائب کے طور پر معاشرے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے سکے، اس پولیٹیکل سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے سکے، تاکہ معاشرے کی باغ دوڑ کو الہی اصولوں کے تحت جو ہے آگے چلایا جا سکے، اور معاشرہ ایولوشن ارتقائی منازل جو ہے وہ کمال کی طرف، کمال کے لیول پر جو ہے ارتقائی منازل جو ہے وہ طے کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ اصول رکھے جاتے تو تب بھی اس وقت موجود شخصیات میں واحد ہستی مولا علی علیہ السلام تھے، جن کے اندر بدرجہ اتم وہ اصول جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک اور سیاسی عمل، دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اربعین کے پولیٹیکل اسپیکٹ کو جو بیان کر رہے ہیں، اس کا انٹر لنک ہے غدیر کے ساتھ بھی اور مدینہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی حکومت کے ساتھ بھی۔ یعنی وہ پولیٹیکل سسٹم جو رسول خدا نے مدینہ کے اندر قائم کیا، وہی پولیٹیکل سسٹم آگے مولا علی علیہ السلام کی طرف رسول خدا نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور وہی پولیٹیکل سسٹم جس کے بارے میں یہ بھی مستند حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، یہ اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ بھی باقاعدہ طور پر ان کے نام تک بتائے، اور وہ پورا سارے نام لے کر آخری امام العصر تک بیان فرمایا۔ یعنی وہ پولیٹیکل سسٹم کو باقاعدہ وراثت کے اس اصولوں کی روشنی میں وراثت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو وہ اربعین کیونکہ تسلسل ہے، امام حسین علیہ السلام کا قیام جو تھا وہ اسی نظام کے ریوائول کے لیے تھا، وہ نظام جو کہ مدینہ میں قائم ہوا، وہ پولیٹیکل سسٹم جو کہ معاشرے کی بہترین تربیت کے لیے، انسان سازی کے لیے، انسان کو خاک سے خدا تک کا سفر طے کروانے کے لیے جو پولیٹیکل سسٹم جس کی ریکوائرمنٹ تھی، خدا نے اس کو رسول کے ہاتھوں نافذ کروایا، رسول نے اس سسٹم کو مولا علی علیہ السلام کی طرف منتقل کیا، اور پھر جب وہ مولا علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہونے کے رستے میں رکاوٹیں پیش آئیں، سقیفہ کے میدان میں ایک اور پولیٹیکل پیرالل سسٹم جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، اور وہ سسٹم پھر جب وہاں سے ڈی ٹریک ہوا تو وہ اس قدر ڈی ٹریک ہوا کہ ایک وقت جہاں سے لوگ امامت سے خلافت پر منتقل ہوئے، پھر خلافت سے ملوکیت پر منتقل ہوئے، اور پھر یہ پولیٹیکل سسٹم امامت سے خلافت، خلافت سے ملوکیت، اور ملوکیت سے یہ پولیٹیکل سسٹم یزیدیت تک منتقل ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم جو کہ خدا نے دیا تھا، اس کے ریوائول کے لیے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا۔ وہ پولیٹیکل سسٹم جس کا غدیر میں اعلان ہوا تھا، اس کے ریوائول کے لیے، اس کے احیاء کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ سب سے بڑا امر بالمعروف تھا۔ امام نے اپنے قیام کا مقصد بیان کیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑا۔ اور رب معظم فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم، الہی پولیٹیکل سسٹم، اسلامی نظام حکومت ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایک ایسی فیکٹری ہے جس کی موجودگی میں اس کے اندر سے انسان کامل کی صورت میں پروڈکٹ تیار ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ پولیٹیکل سسٹم الہی نہیں ہے، پولیٹیکل سسٹم آئیڈیل نہیں ہے، پولیٹیکل سسٹم کسی اصولوں پر مبنی نہیں ہے، تو اگر اس کے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ کتنے ہی، ایون کہ حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام موجود تھے، یہ اس کی دلیل ہے کہ اگر پولیٹیکل سسٹم کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہوتی، اور امام جیسی ہستی جو کہ جنت کے سردار اس سے پہلے ڈکلیئر ہو چکے تھے، بتا دیا جا چکا تھا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور اس کے باوجود امام کے نظر میں اگر اس پولیٹیکل سسٹم کی اہمیت نہ ہوتی تو امام اس کے لیے کبھی بھی قیام نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ جب تک نافذ نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام عبادات اپنی معنوی حیثیت کھو دیتے ہیں، معاشرے کو ان عبادات سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیز بذات خود امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھ لی تھی کہ امام موجود تھے، اور اس کے باوجود معاشرے کے اندر جو ہے وہ دنیا، عوام جو ہے وہ فساد کی طرف پلٹ چکی تھی، زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ چکی تھی۔ حتیٰ کہ یہ بات تو بہت دیر کی بات ہے، میں امام علی علیہ السلام کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام علیہ السلام نے اپنے 3 خلفاء کے بعد جب حکومت کو، جب امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا، امام علی علیہ السلام نے انکار کیا، پہلے کئی مرتبہ انکار کیا کہ جب جو ہے وہ حقیقت میں میرا حق بنتا تھا، اس وقت آپ نے اس عوام کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں نہیں دی، اور جب کہ
فساد اس قدر معاشرے میں سرایت کر چکا ہے اور اب تم میری طرف پلٹ کر واپس آئے ہو. تو امام نے جب انکار کیا اور لوگوں کے اصرار پر اور جب حجت تمام ہو گئی تو امام نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا. امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور تم لوگ واپس اس زمانہ جاہلیت میں نہ لوٹ چکے ہوتے. دیکھیں میں نے امام حسین علیہ السلام کے زمانے کی حالت بیان کی, اس بات سے اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام سے پہلے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی پولیٹیکل سسٹم اس قدر آلودہ ہو چکا تھا کہ امام کو کہنا پڑا کہ اگر تم زمانہ جاہلیت میں واپس لوٹ نہ چکے ہوتے تو میں تمہاری اجتماعی امور کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہ لیتا. یعنی پولیٹیکل سسٹم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. لہٰذا اربعین امام حسین علیہ السلام, میں نے جیسے اپنے ایک دل کی بات بتائی کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کہ وہاں پر پہنچے اربعین کے 20 سفر کو, اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر, اور ان کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کا چیلم منایا جاتا ہے. لیکن میرا دل کرتا ہے کہ وہ 20 سفر کو وہ انقلابی نہضت جو کہ رسول خدا کے زمانے میں شروع ہوئی, جس کے نتیجے میں الہی حکومت کا قیام ہوا, اس کے بعد وہ انقلابی نہضت جس کو منتقل کیا گیا رسول خدا سے مولا علی علیہ السلام کی طرف, وہ انقلابی نہضت جس کو مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام نے شروع کیا, پھر امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کو جاری و ساری رکھا, اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس انقلابی نہضت کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے اس انقلابی نہضت کو جاری و ساری رکھا. اور اس انقلابی نہضت کی وجہ سے یزید کی باطل حکومت, یزید کی پولیٹیکل غلیظ حکومت جو ہے وہ مجبور ہوئی, اور اس نہضت کی وجہ سے اس نے ان ہستیوں کو رہا کرنے پر مجبور ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 20 سفر, میرا دل کرتا ہے کہ یہ 20 سفر کا دن ایک نئی تحریک میں تبدیل ہوا, ایک نئے فیز میں تبدیل ہوا, کہ جس نے اسی تحریک کو جو ہے وہ ایک نئے مرحلے میں داخل کیا, اور اس کے بعد پھر عزاداری کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس نے آج تک جو ہے وہ معاشرے کے اندر اسی امام حسین علیہ السلام کی شروع کردہ نہضت کو جو ہے وہ دوام بخشا. عزاداری امام حسین علیہ السلام, اربعین بیسیکلی عزاداری کی ہی ایک قسم ہے. اربعین امام حسین علیہ السلام اور عزاداری بنیادی طور پر تسلسل ہے کربلا کا, یعنی عزاداری کے تمام مقاصد, عزاداری کے تمام اہداف, عزاداری کا جو اصل ہدف ہے وہ وہی ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے اندر قیام کا مقصد تھا. یعنی عزاداری کا مقصد. میں یہ جاننا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے بیک گراؤنڈ, ہم نے فاؤنڈیشن ایک بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ اسلامک جو ہے آئیڈیالوجی سے متصل ہے, اور امام کیوں گئے تھے, ان کی نہضت کا کیا فلسفہ تھا. وہ صرف شہادت نہیں تھا, وہ صرف حکومت نہیں تھا, بلکہ ایک الہی نظام کی تشکیل تھی, جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جیسے ہی جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے ایسے ریسورسز آئے. تو اسی چیز کو آگے اگر بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اس وقت کی جو پالیٹکس دنیا میں, اس کے اندر جو ہے مثلاً اربعین یا جو عاشورہ یا جو ہم عزاداری مناتے ہیں, اس کا کیا امپلیکیشن ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی کوریج ہی کو اگر ہم نارمل لے لیں, اگر ہم, تو وہ باقی دنیا کی چیزوں کو تو کوریج دیتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا جو ہے ایونٹ ہوتا ہے جو کہ بالکل بھی نوٹس نہیں کیا جاتا. نہ ہی ہمارے اگر اسلامک ممالک کے میڈیا کو دیکھا جائے یا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا جائے, دوسرے جو ویسٹرن جو ہیں, تو ان میں بھی اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی. یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو اس پہ ہم تھوڑا سا روشنی آپ کی کیا ڈالیے گا, اور پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں کہاں پہ اربعین کے اثرات, یا دوسرے لفظوں میں امام حسین کی اس نہضت کے اثرات نظر آ رہے ہیں, کہاں کہاں پہ, کن کن فورمز میں, کن کن شکلوں میں. جی دیکھیں, جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ اس کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو یزید کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. یزید کو امام حسین علیہ السلام کی نمازوں سے, امام حسین علیہ السلام کی عبادات سے, امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. حتیٰ کہ امام سے پہلے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر آپ جب دیکھیں تو وہاں بھی دیکھیں آپ وہی نظریہ, اصل میں نظریات کا ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے کہ رسول خدا
اور ان کے بعد مولا علی علیہ السلام اور ان کے بعد اولاد علی علیہ السلام، ان کا نظریہ دین اور سیاست کو ہم آنگ رکھنا، دین اور سیاست کو آپس میں انٹر لنک رکھنا اور دین اور سیاست کو ایک ہی تصور کرنا، یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے دین اور سیاست ان کے خسارے میں تھا، یعنی اگر وہ دین اور سیاست کو ہم آنگ کرتے ہیں تو ان کے پولیٹیکل مفادات پر جو ہے وہ زد پڑتی تھی، جس کی وجہ سے دین اور سیاست کو جدا کیا گیا۔ دین اور سیاست کو جدا کرنے کا جو بنیادی جو ہدف تھا، جو بنیادی مقصد تھا، وہ پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اسلام نے دین اور سیاست کو آپس میں ایک کرنے کے بعد یقیناً جو اصول رکھے، ان اصولوں پر ہر شخص پورا نہیں اترتا تھا، اور جب پورا نہیں اترتا تھا تو الہی حکومت کے تک پہنچنے کے لیے جو اصول بیان کیے گئے تھے، ان کے لیے یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا ان حکمرانوں نے جنہوں نے حکومت کو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا، اور حکومت کو چاہے وہ سیاسی گٹھ جوڑ کے ذریعے کیا، چاہے اس کو تلوار کے زور سے کیا، یا پھر اس کے بعد ملوکیت کی صورت میں باپ نے بیٹے کو ٹرانسفر کیا، یہ ساری فارمز جتنی بھی تھی حکومت کی، ان سب میں دین اور سیاست میں جدائی نظر آتی ہے، اور یہ دین اور سیاست میں جدائی باقاعدہ ڈیلیبریٹلی کی گئی ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کی گئی ہے۔ جب ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو آج کے زمانے میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ آج کے زمانے میں عزاداری اور اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس کا وہ پہلو جو کہ پولیٹیکل ہے، اس پہلو کے ساتھ بپا کی ہوئی عزاداری کے خلاف آج بھی دشمن اسی نظریے کی وجہ سے مخالف ہے، جو کہ میں نے ابھی بیان کیا، کہ اپنے سیاسی مفادات پر حرف آنے کی وجہ سے، اپنے سیاسی مفادات کو خطرے میں جاتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے آج بھی عزاداری کا وہ پولیٹیکل پہلو، آج بھی وہ عزاداری، آج بھی وہ عزادار، آج بھی وہ اجتماع، آج بھی وہ مجالس، آج بھی وہ اربعین، جس کو امام حسین علیہ السلام کے حقیقی قیام کے نظریے کے ساتھ اگر بپا کیا جائے تو دشمن اس کے خلاف کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے۔ یہ اربعین کے اندر اس وقت یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کربلا کے بعد اسی پولیٹیکل جو امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل موو لی تھی یزید کی حکومت کے خلاف، اس نے کئی تحریکوں کو جنم دیا۔ وہ تحریکیں امام حسین علیہ السلام کے فوراً بعد جو سب سے بڑی تحریک نظر آتی ہے وہ توابین کی تحریک ہے، کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اس وقت ساتھ نہیں دے سکے، آپ دیکھیں انہوں نے کس موقع کس کام کے لیے ساتھ نہیں دیا، ایک پولیٹیکل موو کے لیے۔ باقی امام کی وہ قدر و منزلت کے قائل تھے، امام سے دعائیں کرواتے تھے، امام کے پاس اپنی حاجات لے کے جاتے تھے، امام کے مقام و مرتبے کے قائل تھے، لیکن امام کا جو ساتھ نہیں دیا تھا وہ پولیٹیکل موو میں امام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور جب انہوں نے توابین میں توبہ کی تو وہ بھی انہوں نے توبہ کرنے کے بعد ایک پولیٹیکل جو ہے وہ موو جو ہے انہوں نے دوبارہ ایک پولیٹیکل حرکت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کی، حکومت کے خلاف قیام کیا، اور اسی کو پھر اس کے بعد جناب زید بن علی علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، پھر انہوں نے قیام کیا۔ یہ تحریکیں پھر ان تحریکوں نے کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے اس مقاومتی اور مزاحمتی نظریے سے جنم لیا، اور پھر انہوں نے تحریکوں کو آگے تحریکیں چلتی رہیں۔ آج کے زمانے میں جب ہم آگے پہنچتے ہیں تو آج دیکھیں آج کے باطل حکمرانوں نے، آج کے وہ لوگ جو کسی بھی صورت میں عوام الناس کی اجتماعی معاملات کو یعنی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، گو کہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، چاہے وہ سیاسی گٹھ جوڑ کے ذریعے ہو، چاہے وہ لبرل ڈیموکریسی کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے بھی ہو۔ وہ لوگ جب اربعین امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں یا عزاداری کے حوالے سے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میں یہاں پر اسی انہی تحریکوں کے نتیجے میں جنم دینے والے ایک بہت بڑے سسٹم کی بات جو ہے وہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایران کا انقلاب دور حاضر کی میں بات کرتا ہوں، دور حاضر میں امام خمینی نے ایران کے اندر 2500 سالہ شہنشاہیت کو، پولیٹیکل سسٹم کو، باطل نظام حکومت کو انہوں نے ٹاپل کیا، اس نظام کو گرایا، اور اس کے مقابلے میں اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو نافذ کیا۔
یعنی آپ پولیٹیکل ایسپیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور امام خمینی نے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا کہ آج ہم نے یہ جو ہدف حاصل کیا ہے کہ 2500 سالہ شہنشاہیت، اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ نے یہ تاریخ میں پڑھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا نے مدینہ کے اندر حکومت قائم کی تو اس وقت 2 بڑی سپر پاور اس وقت بھی موجود تھیں، جن میں سے ایک پرشین امپائر یعنی یہ ایران ایک سپر پاور اس وقت بھی موجود تھی، یعنی قبل از اسلام کی شہنشاہیت وہاں سے ایک روم اور ایک پرشین امپائر یعنی ایران، یعنی اتنی پرانی شہنشاہیت کے نظام کو امام خمینی نے بتایا کہ میں نے کیسے گرایا، چھپایا نہیں۔ امام نے اس بات کو قطعاً جو ہے وہ کسی جو ہے اس سے تکلف سے کام نہیں لیا، امام نے کھل کھلا کے بتایا کہ ہم نے یہ انقلاب بپا کیا ہے تو کربلا کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے اگر اس نظام کو الہی نظام حکومت کو بپا کیا ہے تو اسی نظریہ حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کی پیروی میں ہم نے اس نظریے کو قائم کیا ہے، تو اسی مدینے کی ریاست کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا قیام کیا تھا، اور اس کے بعد غدیر میں جس کا اعلان کیا تھا، اور جس نظام حکومت کی خاطر، پولیٹیکل سسٹم کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی کربلا کے اندر، آج ہم نے اسی نظام کو اسی کربلا کے نظریے کے ساتھ زندہ کر کے آج نافذ کیا ہے۔ اور جب امام خمینی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ صرف اور صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا، تو اس وقت کے بعد اس دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے نظریے پر تجزیہ و تحلیل کرنا دنیا نے شروع کر دیا۔ سپر طاقتوں نے اس نظریے کی جو ہے وہ کھوج لگانی شروع کر دی کہ یہ نظریہ وہ نظریہ کہ جو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے ساتھ جس نظریے کو زندہ کیا تھا، اس نظریے نے ایک ایسی شخصیت جس نے آج 1400 سال بعد اسی نظریے کی بنیاد پر ایک پولیٹیکل سسٹم کو ٹاپل کرنے کے بعد ایک نیا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ نافذ کر کے بتایا، اور ساتھ بتایا کہ یہ جن نظریات کی بنیاد پر ہم نے یہ حکومت قائم کی ہے وہ وہی نظریات تھے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیے تھے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال لبنان کی طرف آئیں۔ لبنان کے اندر اس وقت سید مقاومت سید حسن نصر اللہ نے، ہم پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ 40 کے کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے پولیٹیکل ایسپیکٹس اور عالمی دنیا پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ جب ایران کے اندر انقلاب آیا اور اس ایران کے انقلاب نے امام خمینی نے جن نظریات کا اعلان کیا ببانگ دول، پھر ان نظریات دوست اور دشمنوں نے ان نظریات پر کام کرنا شروع کیا، دوست اور دشمنوں نے ان نظریات کی پر تحقیق کرنا شروع کی، دوست اور دشمن نے ان نظریات کو اپنے اپنے اینگل سے دوستوں نے اس کو اپنانے کی اور دشمنوں نے اس کی مخالفت میں اسٹریٹجیز ڈیزائن کی، اور اسی نظریے سے پھر آگے جب آپ دیکھیں تو ایک اور تحریک نے جنم لیا لبنان کے اندر، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ نے، جو کہ یہ تحریک پہلے جنم لے چکی تھی اسی ریولوشن کے، جو کہ ایران کا الہی اور اسلامی انقلاب بپا ہوا، اس کے بعد حزب اللہ نے جو ہے وہ الہی ایک تحریک نے جنم لے لیا تھا ایک اور سرزمین کے اوپر۔ اور امام خمینی نے ایک اور بات بھی یہاں بڑی زبردست کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم یہ جو انقلاب جو ہماری سرزمین پر ہم نے جن نظریات کی بنیاد پر لایا تھا، ہم ان نظریات کو ہر اس مظلوم قوم تک منتقل کریں گے جو ظالم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ وہ نظریات کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقام پر لوگوں کے لیے زندہ کیے تھے، وہ نظریات اتنے اہمیت کے حامل تھے کہ اس نے تمام باطل پولیٹیکل سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا دور حاضر کے اندر۔ پھر سید حسن نصر اللہ نے جب حزب اللہ نے انہی نظریات کو اڈاپٹ کیا، وہی نظریات تسلسل دیکھیں آپ، پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں ہم، انہی نظریات کو جب ایک جگہ پر ایکسرسائز کیا گیا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس کا بھرپور رزلٹ آیا اور 2500 سالہ شہنشاہیت کو نیست و نابود کیا گیا، تو پھر آگے جب اس نے جیسے امام خمینی نے کہا کہ ہم اسی پولیٹیکل سسٹم کو آگے ان مظلوم قوموں تک منتقل کریں گے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ خاک سے خدا تک کا سفر طے کر سکیں، وہ بھی اس دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی سے نکل کر جو ہے وہ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک اور سرزمین پر دنیا کے سپر پاور اسرائیل
یعنی جس سے دنیا جس کے نام سے خوف کھاتی ہے، سید حسن نصر اللہ نے 33 روزہ جنگ کے اندر اس اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے اور اس کو شکست ببانگ دول میڈیا پر آ کر علل اعلان اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی. کس کی وجہ سے؟ ان کربلا کے ان نظریات کی وجہ سے جو امام حسین علیہ السلام نے باطل پولیٹیکل سسٹم کے مقابلے میں ایک اسلامی پولیٹیکل سسٹم کی صورت میں نظریات جو ہے وہ ان کو زندہ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا کہ یہ نظریات، ان نظریات کے اندر اتنی جان ہے، ان نظریات کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ وہ الہی نظریات ہیں جو خدا نے تمہارے لیے جو ہے وہ معین کیے ہیں اور خدا نے مقرر کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں کہ تم ان نظریات کے ساتھ جب زندگی بسر کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اور اگر دیکھیں جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے وہ دین اور سیاست کے اندر جدائی جو کی گئی تو اس سے ایک سیکولر پولیٹیکل سسٹم مرز وجود میں آیا. اور ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے یا آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے، شاید ان دونوں میں سے مجھے اس وقت مکس اپ ہو رہا ہے کہ ان میں سے کسی کا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لبرلزم بنیادی طور پر سیکولرزم کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، کہ لبرلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر جب سیکولر آپ دین اور سیاست میں جدائی ڈالتے ہیں تو اس سے پھر اگلا سٹیپ ایک اور بڑا خوفناک معاشرے جو ہے وہ لبرلزم کی گود میں جا کے گرتے ہیں، کہ وہ معاشرہ جو کہ ایک اصولوں کی بنیاد پر اپنے اجتماعی معاملات کو نہیں گزارتا، وہ الٹیمیٹلی مادر پدر آزاد جو ہے وہ سسٹم کی طرف، پولیٹیکل سسٹم کی طرف سفر کرتا ہے. اور یزیدیت وہ لبرلزم ہے کہ جس نے ملوکیت کے سیکولرزم اور ملوکیت کی کوکھ سے جنم لیا تھا. اور یہ دین اور دنیا کی جو جدائی ہے، یہی وہ مین چیز ہے کہ جو باطل حکمران، جو باطل طاقتوں اور الہی طاقتوں کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک کشمکش مسلسل چلی آ رہی ہے کہ الہی حکمران دین اور سیاست کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن باطل حکمران دین اور سیاست میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد حاصل کر سکیں. یعنی یہ دو پولیٹیکل نظریات کا ٹکراؤ ہے اپنا. اور اربعین اور عاشورہ آج کے زمانے کے اندر جس قدر پھیل چکا ہے، میں ایک مثال اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایران کی مثال دی کہ انہوں نے پولیٹیکل نظریات کربلا سے لیے اور انہوں نے ان پولیٹیکل نظریات پر عمل درآمد کر کے بہترین رزلٹ حاصل کیا. اس کے بعد لبنان نے پولیٹیکل اسی ایسپیکٹ کو، نظریات کو حاصل کیا اور پھر ڈٹ کے اور انہوں نے 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے. وہ اسرائیل جس سے دنیا خوف کھاتی تھی، آج وہ اسرائیل اپنی ارد گرد باؤنڈری وال لگا کر حزب اللہ سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے. آج وہ اسرائیل 100 دفعہ سوچتا ہے جب سید حسن نصر اللہ کا ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو ان کے پولیٹیکل ایکسپرٹس، ان کے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹس، ان کے تجزیہ نگار، کرنٹ افیئر کے ایکسپرٹس یہ بات 100% یقین کے ساتھ دنیا کو تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جو بات اس شخصیت نے کہہ دی ہے وہ کر کے دکھائے گا. یہ تھے وہ نظریات جو امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیے تھے کہ عزت اور سرفرازی کا نظریہ، ذلت سے دوری کا نظریہ. امام حسین علیہ السلام نے ہے ہاتھ من الذلہ کا نظریہ دے کر بتا دیا کہ باطل اور غیر الہی نظریات کے سامنے جھکنا ذلت ہے اور ان کے سامنے علم بغاوت بلند کرنا یہ عزت اور سرفرازی ہے. یہ نظریے نے ٹریول کرتے کرتے آج اس مقام پر جب پہنچا تو آج تیسری مثال میں دینا چاہتا ہوں اس کی. دوسری مثال میں نے پہلی مثال دی ایران کی انقلاب کی، دوسری مثال میں نے دی لبنان کی، تیسری مثال آپ دیکھیں تازہ ترین مثال داعش کی کہ عالمی طاقتوں نے اپنے پولیٹیکل مفادات کے حصول کی خاطر اسی انقلاب کو نشانہ بنایا، کیونکہ 2500 سالہ شہنشاہیت کا جو تسلسل تھا، جو کنٹینیوٹی تھی، اس کا آخری جو مورا تھا وہ عالمی طاقتوں کا مورا شاہ ایران تھا کہ جس کے پیچھے عالمی طاقتیں امریکہ جو ہے ان کا فرنٹ مین تھا. امریکہ نے جب دیکھا کہ جس نظام نے بیسیکلی وہ شاہ ایران کی حکومت ٹاپل نہیں ہوئی، وہ شہنشاہیت ٹاپل نہیں ہوئی، وہ سپر پاور امریکہ کو شکست ہوئی. کس کے ذریعے؟ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے. کس کو شکست ہوئی؟ لبرل پولیٹیکل سسٹم کو، جو کہ جس کو ہم لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں، کہ اس کو شکست ہوئی اسلامک پولیٹیکل سسٹم سے. وہی دو پولیٹیکل نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور
وہی کربلا کے نظریات آج تک امام خمینی نے بتایا کہ اگر کربلا کے محرم اور صفر نے اسلام کو زندہ کیا، محرم اور صفر کی عزاداریوں نے، محرم اور صفر میں بیان کیے جانے والے امام کے اس مقاومتی مزاحمتی نظریے نے اسلام کو زندہ کیا. اس پولیٹیکل سسٹم کو جو آج ہم نے ایران میں نافذ کیا، امام نے فرمایا، امام خمینی نے، کہ اس کو نافذ کرنے تک اس 1400 سال کے عزاداری کے تسلسل کا عمل دخل ہے کہ انہوں نے کہا کہ محرم اور صفر نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ و جاوید کیا، اسلام کو زندگی عطا کی محرم اور صفر نے. یہ محرم اور صفر مہینے کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے امام خمینی، بلکہ اس محرم اور صفر میں عزاداری کی ان نعزتوں کے بارے میں، اس انقلابی عزاداری کی روح کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس انقلابی نظریات کے بارے میں بات کر رہے تھے جو امام مظلوم کربلا نے کربلا میں جو ہے وہ اپنے خون کے ساتھ جو ہے وہ نظریات کی آبیاری کر کے عوام کے سامنے پیش کیے، کہ وہ نظریات ہیں کہ آج بھی اگر کربلا میں تم عوام میرا ساتھ دیتے تو ممکن نہیں ہے کہ کامیابی 100% حاصل ہو جاتی. لیکن کیونکہ امام کے مد نظر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، جس کا نتیجہ چاہے شہادت ہو جائے یا کامیابی ہو جائے. اسلام، امام خمینی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے، نتیجے کا ہمیں ذمہ دار قرار نہیں دیا کہ آپ نے اپنے وظیفے پر عمل درآمد کرنا ہے، آپ نے نتیجے کو نہیں دیکھنا. اسی طرح یہ یہاں سے امام آج کی جو ابھی آپ نے 2 مثالیں دی اور بہترین مثالیں دی بلکہ تینوں. تو ابھی جو ہم دیکھتے ہیں باقی جو دنیا میں جس طرح کہ ہم اگر اگزامپل لیں نائجیریا کی ہے، یمن کی، یا مزید اگر کوئی ایسی اگزامپل ہیں جو اسی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے چل رہی ہیں یا اسی کے اوپر بیس کرتی ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا مختصراً مینشن کریں. اور جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کے خلاف کیسے صف آرا ہیں، یعنی وہ کیا اس خطرے کو محسوس کر رہی ہیں، کر چکی ہیں مزید، یعنی ویسے تو آپ نے کافی حد تک مینشن کیا ہے لیکن پھر بھی کہ کیا سٹیپس دشمن لے رہا ہے ان سارے خطرات کو سمجھتے ہوئے، اور کون سی مزاحمتیں اس وقت دنیا میں جو کربلا کی آئیڈیالوجی سے مزید کی گئی. جی میں تیسری مثال جو دے رہا تھا داعش کی، کہ جب داعش کو وجود بخشا گیا تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر اس کربلا کے نظریے کو، جس کی بنیاد پر ایران کا الہی پولیٹیکل سسٹم، اسلامک پولیٹیکل سسٹم نافذ کیا گیا، اسی پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد پر وہ موومنٹ آگے چلی، لبنان تک پھیلی، وہ موومنٹ چلی آگے مختلف اقوام تک پھیلی. یعنی آپ دیکھیں عراق میں پھیلی، یمن میں پھیلی، اس کے بعد بحرین میں پھیلی، اس کے بعد آپ باقی ممالک میں دیکھیں وہ نظریات، پاکستان تک یہ نظریات آئے. تو ان نظریات نے عوام کے اندر ایک شعور بیدار کیا، عوام کے اندر ایک جذبہ بیدار کیا، عوام کے اندر ایک اس نظریے کو دوبارہ ریوائیو کر کے عوام کے سامنے پیش کیا، اس نسخہ کیمیا کو پیش کیا جو کہ اس حکیم نے میدان کربلا میں اس ریگزار پر اپنے خون کی آبیاری کے ذریعے پیش کیے تھے. اور جب داعش نے اس نظام کو ٹاپل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نظریات بنیادی طور پر آج کے زمانے میں جو ریوائیو کیے وہ خالصتاً اور 100% ایران کے انقلاب نے جو ہے وہ ان کو ریوائیو کیا، ان نظریات کو، کربلا کے نظریات کو. لہٰذا دشمن کے مد نظر اس ایران کا پولیٹیکل سسٹم کو ٹاپل کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ہدف تھا. لہٰذا انہوں نے داعش کو جنم دیا، اس نے عراق پر قبضہ کیا، بہت بڑی سرزمین پر، شام پر قبضہ کیا، اور ان کا اصل ہدف جو تھا وہ یہی اس پولیٹیکل سسٹم تھا. یاد رکھیں ان کا کوئی ہدف نہیں تھا سوائے اس الہی پولیٹیکل سسٹم کو ٹاپل کرنا، جس کے نظریات جو ہے وہ کربلا کی جڑوں میں جو ہے وہ جا کر پیوست ہو رہے تھے. لہٰذا انہوں نے اس پولیٹیکل سسٹم کو، کیونکہ یہ پولیٹیکل سسٹم لوگوں کے اندر آمادگی پیدا کر رہا تھا، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کر رہا تھا، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر رہا تھا، طاغوت کے خلاف کھڑا ہونے کی لوگوں کے اندر ہمت، استقامت، حوصلہ، مقاومت اور مزاحمت پیدا کر رہا تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اس بنیادی اس دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انہوں نے اس کے لیے ایک بڑا نیگیٹو لفظ استعمال کیا، کہتا ہے ایکسس آف ایول. تو یہ بنیادی طور پر جو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ بنیادی طور پر ایکسس آف ریولوشن تھا،
یعنی وہ انقلاب کا جو ایکسس تھا وہ ایران تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جب اس کو داعش کو وجود بخشا تو اس وقت پھر کربلا کے نظریات دوبارہ ان سرزمینوں پر حرکت میں آئے، اور ادھر امام خامنائی نے اور ادھر ایک مرد مجاہد آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی نے جب اپنے ایک لائن کے فتوے کے ذریعے انہوں نے کربلائی اس نظریے کے ایک فتوے کے ذریعے جب انہوں نے جہاد کو لوگوں پر واجب قرار دیا تو کربلا کے جذبوں کے ساتھ لوگ اٹھے اور اس نوے ممالک سپر پاور کی پشت پناہی کے باوجود انہوں نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، دھول چٹا کے رکھ دیا۔ یہ وہ پولیٹیکل سسٹم تھا۔ سید علی سیستانی کا فتویٰ پولیٹیکل فتویٰ تھا، یہ ذہن میں رہے کہ سید علی سیستانی نے جو فتویٰ دیا یہ پھر وہ پولیٹیکل، وہ پھر سیاست کے دوبارہ عوام کی رہنمائی کے لیے اور عوام کی اس طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے، میں نے جیسے پہلے تذکرہ کیا کہ ہم بار بار سیاست کا معنی لوگوں کے ذہن میں دوبارہ راسخ کرنے کے لیے بیان کریں گے، یعنی سیاست یعنی لوگوں کے اجتماعی معاملات کی تدبیر کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ یعنی یہ پولیٹیکل فتویٰ تھا کہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کہ جو کہ سٹیک پر لگ چکے تھے، لوگوں کی امن و امان، لوگوں کی عزت، لوگوں کی آبرو، اسلامی سرزمینیں، اسلامی نظام، اسلام، سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگ چکا تھا۔ یہ اجتماعی معاملات، ان کی تدبیر کا نام سیاست ہے۔ اور جب سید علی حسینی سیستانی نے بر وقت بھانپتے ہوئے ایک سیاسی فتویٰ یعنی مسلمانوں کی سرزمینوں کی اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی تدبیر کے لیے کہ اور ان کی سیکیورٹی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے جب ایک لفظی ایک جملے کا فتویٰ لکھا کہ لوگوں اٹھو اور قیام کرو ان باطل طاقتوں کے خلاف، اور لوگوں نے اسے ایک پولیٹیکل فتوے کے ساتھ ہی قیام کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل فتویٰ کربلا کے نظریات کی سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ اس پولیٹیکل فتوے نے آج تک ان یزیدی طاقتوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے نظریات اس قدر جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ عزاداری بنیادی طور پر وہ عزاداری کے جو تسلسل ہے کربلا کا، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا تسلسل ہے۔ امام نے جس جنگ کو کربلا کے میدان میں تلواروں سے لڑا تھا، امام کی شہادت کے بعد اس جنگ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اور جناب علی ابن الحسین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نے عزاداری جیسی تلوار سے زیادہ تیز دھاری تلوار سے لڑا۔ یعنی اگر عزاداری کے اندر حقیقی روح کو بپا کیا جائے، عزاداری کے اندر اگر اس کی حقیقی روح کو زندہ کیا جائے تو وہ اس تلوار سے زیادہ تیز دھاری تلوار کا نام ہے۔ یعنی ان نظریات کو کربلا کے انکار ایک ایسا نظریہ ہے، مقاومت ایک ایسا نظریہ ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کے سامنے تلوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کسی ظالم اور باطل کے سامنے ایک مستضعفین لوگوں کو اگر آپ ہمت اور حوصلہ اور استقامت اور مزاحمت اور مقاومت کا جذبہ عطا کرتے ہیں تو یہ اس تلوار سے زیادہ سخت ہے جس سے باطل کے ایوان لرز اٹھتے ہیں۔ یہ وہ پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس اربعین کا کہ جو اربعین اپنے آب و تاب کے ساتھ دنیا پر جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ دیکھیں اربعین کا مقصد کیا ہے، اربعین کا پولیٹیکل پہلو کیا ہے، یعنی اس کے اندر ایک انفرادی پہلو ہے اور اس کے اندر ایک اجتماعی پہلو ہے۔ جب آپ سفر کر کے امام کی زیارت آج کے دن یعنی 20 سفر کو اربعین امام حسین علیہ السلام کے دن زیارت اربعین کا بہت بڑی تاکید کی گئی ہے ائمہ کی طرف سے۔ کیا ہے یہ زیارت؟ یہ ایک مینیفیسٹو ہے، یہ ایک ہیومن چارٹر ہے، یہ امام کی طرف سے دیا گیا وہ منشور ہے کہ امام نے بتایا کہ یہ وہ منشور ہے جو الہی منشور ہے جس پر میں نے عمل درآمد کرتے ہوئے ان یزیدی طاقتوں کو خاک میں ملایا۔ اگر تم دنیا میں جاویدانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ آزمانا چاہتے ہو تو وہ نظریات، وہ نسخہ جو کہ میں نے دیا تھا اس نسخے پر عمل کرو۔ زیارت اربعین یعنی جب آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو سفر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیدل چل کے امام کی زری کی طرف جاتے ہیں۔ سفر کا مطلب سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنا، سفر کا مطلب امام حسین علیہ السلام پہ قدم سے قدم رکھ کے چلنا۔ وہ پولیٹیکل موو جو امام حسین نے اپنے زمانے کے طاغوت اور باطل اور بدماش حکمرانوں کے خلاف امام نے قیام کیا تھا
اور پولیٹیکل موو امام نے چلائی تھی. آج کے زمانے میں امام کی زیارت کا مطلب ان پولیٹیکل ویلیوز کو، ان پولیٹیکل نظریات کو، ان باطل حکمرانوں کو، ان باطل ایوانوں کو، ان باطل حکومتوں کو ان نظریات کے ذریعے لرزا کر رکھ دینا. یہ اربعین امام حسین علیہ السلام. جب آپ شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں اتنا تذکرہ کیا، کیوں اتنا زیادہ ہم یہ ناظرین اور حاضرین یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ بیان کر رہے ہیں. کیوں ائمہ نے عزاداری پر زور دیا، کیوں ائمہ نے شہادت امام حسین بیان کرنے پر زور دیا، کیوں اربعین پر فوکس کیا؟ اس لیے کہ جب آپ اس ہستی کا ذکر کریں تو اس ہستی کے منشور کو سامنے رکھیں، اور جب آپ اس ہستی کا ذکر کریں تو اس کے نظریات کو زندہ کریں، جب اس ہستی کا ذکر کریں تو اس کے پولیٹیکل نظریے کو زندہ کریں. یاد رکھیں کہ آج بھی جو طاقتیں اس وقت آپ سروے کر کے دیکھ لیں، جن جگہوں پر اربعین کی، شہادت امام حسین علیہ السلام کی اور عزاداری کی حقیقی روح کے مطابق اس کو بپا کیا جاتا ہے، وہاں پر مسائل ہیں. جہاں پر لوگ روایتی طور پر اور رسمی طور پر ریچولز کی صورت میں، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کو تصور کرتے ہوئے جو اپنی عبادات اور ثواب کی غرض سے انجام دیتے ہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر ان طاقتوں کو، ان باطل حکومتوں کو، ان طاغوتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس قسم کی عزاداری. بلکہ یہاں پر میں امام موسیٰ صدر جو کہ حزب اللہ کے قائد تھے، جن کو لیبیا کے اندر قذافی ملعون نے جو ہے وہ دعوت دی، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر آخری ان کی جو خبر آئی تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر وہ انقلابی شخصیت، وہ کربلا کا پروردہ، جب وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد سے آج تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. اس شخصیت کا شاید جملہ ہے، اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ عزاداری، وہ امام برگاہ، وہ مجلس، وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب جلوس جس کے اندر لوگوں کے اندر اسرائیل کے ساتھ لڑنے کا جذبہ پیدا نہ کیا جائے، ایسی عزاداری کے اندر ابن زیاد اور شمر بھی آ کر جو ہے وہ شرکت کرنا پسند فرماتے ہیں، یعنی پسند کرتے ہیں اس کے اندر آ کر کہ اگر یعنی عزاداری کو اس کی حقیقی روح کے مطابق جو ہے وہ بپا نہ کیا جائے تو یہ طاغوت کو اچھی لگتی ہے، ظالم کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ ظالم کو مفادات کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اس کے پولیٹیکل مفادات کو نقصان نہیں پہنچ رہا. عزاداری کو اگر اس کی حقیقی معنوں میں بپا کیا جائے تو وہ واضح طور پر اس باطل اور اس غیر الہی پولیٹیکل سسٹم کے خلاف نبرد آزما ہونے کا نام ہے. لہٰذا آج کے زمانے کے اندر جتنی عالمی طاقتیں ہیں وہ آپ کو وہ مقاومتی اور مزاحمتی اور اس عزاداری کے خلاف قیام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جن کے اندر حقیقی روح زندہ ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ ٹول کیا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. اس وقت عزاداری کے نام پر کچھ جگہوں پر باقاعدہ طور پر شرک اور کفر جو ہے وہ اس کی تبلیغ اور ترویج کی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر صرف عقیدت کے نام پر سر دھننے پر زور ہے، اور بعض جگہوں پر صرف ثواب کی خاطر گٹھڑیاں باندھ کے لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں. یعنی عزاداری کی حقیقی روح کو نکالا جا رہا ہے. اور جہاں جہاں آپ سروے کر کے دیکھ لیں، جہاں جہاں فرقہ واریت سٹیجوں پر بیان ہو رہی ہے، ممبروں پر فرقہ واریت کھلے عام بیان ہو رہی ہے، ان عزاداریوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان عزاداریوں کو باقاعدہ شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے. ان عزاداریوں کے بارے میں اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے، ہم خود اس کے آئی وٹنس ہیں پاکستان کے اندر. ابھی یہ جو فرقہ واریت کا ایک ماحول تھا، ایک ملعون نے جب اسلام آباد کے اندر فرقہ وارانہ گفتگو کی اور اس کے بعد وہ یہاں سے انگلینڈ بھاگ گیا، اس شخص کو کسی نے نہیں روکا. میں مثال کے طور پر یہ چیز دلیل کے طور پر آپ کے سامنے اور عوام اور ناظرین کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس نے جب یہ تقریر کی اور اس نے فرقہ وارانہ گفتگو کی، اس کو باقاعدہ طور پر راتوں رات ویزا دے کر اور اس کو راتوں رات یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ باہر بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز جو کہ عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی تھی، اگر یہ چیز جو کہ معاشرے کی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ تھی، تو اس کو پکڑنا چاہیے تھا، اس کو ابھی بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لانا چاہیے تھا. لیکن اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایک 0%، 0% بھی کسی کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا، کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی. آپ کو کہیں کیوں ایسا ہے؟ دوسری طرف جہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی
ایک عزاداری کو اس کی حقیقی روح کے مطابق زندہ کرنے کی کوشش کریں. پوری دنیا کی بات کرتا ہوں میں. تو آپ وہاں دیکھیں, وہاں آپ سعودی عرب کے اندر دیکھیں, نائجیریا کے بھی آپ نے بات کی, نائجیریا میں آپ دیکھیں ہر عزاداری کے اندر یہ وہ دھماکے ہوتے ہیں. ہر کوئی جلوس اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ کوئی ایسا مقام نائجیریا کے اندر نہیں ہے. کیوں کہ نائجیریا کے اندر ایک ایسا شخص جس نے واضح طور پر امام خمینی کی طرح اس نے اس شخصیت میں بھی کچھ نہیں چھپایا تھا. انہوں نے کہا میں نے جو کچھ حاصل کیا وہ امام خمینی سے حاصل کیا, اور دنیا جانتی ہے کہ امام خمینی نے جو کچھ حاصل کیا وہ کربلا کے نظریات سے حاصل کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نائجیریا کے اندر اس وقت انقلابی اور مزاحمتی اور مقاومتی اور حقیقی روح کے مطابق عزاداری جو ہے وہ اس کو بپا کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں نے ابھی مثال دی اور اس کی دلیل کے طور پر آپ کو یہ میں نے مثالیں دے رہا ہوں کہ نائجیریا کے اندر کیونکہ انقلابی عزاداری, کیونکہ حقیقی وہ کربلا کا تسلسل جو کہ جس نظریات کی بنیاد پر امام نے قیام کیا تھا, عزاداری اسی کربلا کا تسلسل ہے, لہذا انہی نظریات کا بھی تسلسل ہے. لہذا انہی نظریات کو جب کے ذریعے جب باطل حکومتوں کے خلاف اس عزاداری کو جو ہے وہ عزاداری کا پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے, تو وہاں پر پھر دین اور سیاست کی جدائی کا نظریہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ عزاداریاں باطل ہمیں بتاتا ہے, طاغوت ہمیں بتاتا ہے, لبرل حکمران ہمیں بتاتے ہیں, لبرل ڈیموکریٹک حکمران ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو عزاداری تم بپا کر رہے ہو جس میں پولیٹیکل گفتگو کرتے ہو یہ منع ہے. وہ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے اندر صرف رونے دھونے کی باتیں کرو, تم اس کے اندر صرف عبادات کی باتیں کرو, تم اس کے اندر انفرادی عبادات کی باتیں کرو, اجتماعی امور یا سیاست کی بات نہ کرو, بلکہ ایسی عزاداری جس کے اندر وہ امام, وہ شخصیت جنہوں نے اپنے نانا کے دیے وہ پولیٹیکل سسٹم کے احیاء کے لیے قیام کیا تھا, آج اسی شخصیت کی عزاداری جو کہ کربلا کا تسلسل ہے, اس کی عزاداری کو یہ کہہ کر منع کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل گفتگو مت کی جائے. آپ صرف امام کے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ اور اپنے عقیدت کا اظہار کریں, امام کا مقام و مرتبہ بیان کریں, فضائل بیان کریں, اور آپ جی بھر کے رو لیں بس امام کے مصائب پر. امام کے اوپر یہ جو مصائب ڈھائے گئے, اس مصائب کہتے ہیں نا کہ جب مصائب کی فلسفہ کیا ہے, میں ہم ہر چیز کی پولیٹیکل پہلو پہ بات کر رہے ہیں, مصائب کے بھی پولیٹیکل پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں. پھر میں یہاں پر دوہرا رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ خدشہ نہ جائے پولیٹیکل کا مطلب یہ پولیٹیکل, یہ جو غلیظ پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں میں, اس دینی پولیٹیکل پہلو کی بات کر رہا ہوں کہ اس مصائب کے اندر کیا پولیٹیکل پہلو ہے کہ جب آپ ان مصیبت کو سنیں, جب آپ کے اندر اس قسم کے مصائب سننے کے بعد شدید گریہ طاری ہو, تو آپ کے وجود کے اندر ایک عزم پیدا ہو, آپ کے وجود کے اندر ایک ارادہ پیدا ہو کہ وہ اسباب, وہ وجوہات جن کی وجہ سے ان جیسی ہستیوں پر مظالم ڈائے گئے تھے, میں ان اسباب اور ان جو ہے وہ علل و اسباب اور ان وجوہات کے خلاف قیام کروں گا. میں اپنے زمانے میں ایسے اسباب اور ایسی وجوہات جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دوں گا, اور اگر پیدا ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف قیام کروں گا, تاکہ اس وقت کے دور حاضر کے حسین امام العصر کے ظہور کا راستہ ہموار ہو سکے. کیونکہ امام العصر کا تذکرہ آیا تو پھر پولیٹیکل پہلو سے بات کروں کہ امام کے بارے میں ساری دنیا اتفاق رائے رکھتی ہے, شیعہ سنی حتیٰ کہ غیر اسلامی مسالک بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو ایک شخصیت جس کو کوئی کس نام سے جانتا ہے, کوئی کس نام سے جانتا ہے, لیکن مسلمان طبقات کے اندر ان کو امام العصر کے نام سے جانتے ہیں, اس ہستی کے بارے میں واضح طور پر دو ٹوک نظریہ لوگوں کے اندر یہ قائم ہے کہ وہ آئیں گے اور پولیٹیکل اسلامک پولیٹیکل سسٹم قائم کریں گے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عزاداری, یہ پورا ایک تسلسل, یہ جتنا بھی ہے یہ ایک پورا, اس کو ہم پولیٹیکل کیونکہ اس کا ایسپیکٹ بیان کر رہے ہیں, اور پالیٹکس کو جیسے ہم نے بیان کیا کہ اگر پولیٹیکل سسٹم الہی نہیں ہے اور نیچے امام حسین جیسی ہستی بھی موجود ہے, اور پولیٹیکل سسٹم کنٹرول یزید صفت انسان کے ہاتھ میں ہے, تو معاشرے کے اندر معاشرہ ارتقاء کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. یہاں پر مجھے ایک بہت خوبصورت جملہ امام خامنائی کا یاد آ گیا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الہی نظام حکومت کا, جیسے میں نے بتایا پہلے کہ ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ الہی نظام حکومت ایک ایسی فیکٹری ہے کہ جس کے اندر انسان کامل پیدا ہوتے ہیں.
دوسرا ان کا جملہ یہ خوبصورت جملہ یہ تھا، یعنی اس کا پولیٹیکل پہلو بیان کر رہے ہیں اور انقلابی پہلو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک آئیڈیل اور الہی بنیادوں پر قائم حکومت اگر کسی دنیا کے کسی ٹکڑے پر موجود ہو تو اس الہی حکومت کے زیر سایہ غیر اسلامی اور غیر مسلم لوگ بھی جو ہوں گے وہ بھی الہی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. یعنی اوپر اگر الہی نمائندہ بیٹھا ہے اور نیچے اگر ایک شخص عقائد میں کافر بھی ہے، مثلا اسلام کو نہیں مانتا، لیکن وہ اس سسٹم کی وجہ سے، ان قوانین کی وجہ سے، جو قوانین وہ الہی حاکم بنائے گا، کیونکہ الہی حاکم ہے تو الہی قوانین بنائے گا، الہی قوانین بنائے گا تو غیر الہی اور غیر اسلامی اور کافر لوگ بھی جو ہے وہ الہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر حکومت غیر الہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، اگر حکومت ایک طاغوت کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کے زیر سایہ جو مومن ہے وہ بھی غیر الہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوگا. یعنی اتنی اہم بات ہے یہ. یعنی ایک بندہ 100% چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ الہی زندگی گزاروں، تو وہ اس کی حکومت قوانین پاس کرتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہمارا میڈیا، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں کہ اگر آپ اس وقت میڈیا کھولتے ہیں، آپ اپنے ٹی وی چینلز کھولتے ہیں، اس کے اندر فحاشی، عریانی، فساد اور کیا کچھ نظر نہیں آتا. بتائیں اس میں آپ کتنا اس کے اندر آپ کا کنٹرول ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حکومتیں جن کے ہاتھ میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکیزہ چیزیں عوام تک پہنچیں. وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ عوام کا حق ہے، عوام خود فیصلہ کرے. فساد بھی سامنے پیش کرو، کفر بھی سامنے پیش کرو، اسلام بھی سامنے پیش کرو، لبرلزم بھی پیش کرو، سیکولرزم بھی پیش کرو، کیپٹلزم بھی پیش کرو، کمیونزم بھی پیش کرو، عوام خود اس میں سے انتخاب کرے. یعنی وہ مسلمان، بظاہر مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے وہی دین اور سیاست میں جدائی. انہوں نے کہا کہ سیاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین ایک لوگوں کا انفرادی مسئلہ ہے اور سیاست جو ہے وہ لوگوں کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اگر آپ کو کوئی اہم پوائنٹ رہ گیا ہو تو وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو اگر کوئی ایسا اہم پوائنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور مینشن ہونا چاہیے تو آپ کر سکتے جی میں اربعین کے حوالے سے خصوصی طور پر کیونکہ ہم اربعین کے پولیٹیکل اس کے پہلو پہ بات کر رہے ہیں، تو اربعین کے حوالے سے اگر آپ اس وقت موجودہ دور میں دیکھیں تو صدام کی حکومت کے بعد اربعین نے جو اس وقت مقام اور اہمیت حاصل کی اور اس کو جو مقام حاصل ہوا، آپ دیکھیں یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے کہ وہ صدام جس نے روزے گرانے کے لیے جو ہے منصوبہ بندیاں کی، وہ صدام جس کے پاس اتنا کنٹرول تھا کہ وہ بھی فرنٹ مین تھا امریکہ کا، جس کو باقاعدہ طور پر اس کو بھی دیکھیں 79 میں انقلاب آیا اور 80 میں اس کو حکم دیا گیا کہ تم اس انقلاب کو، اس پولیٹیکل سسٹم کو، جس نے ایک فاسد پولیٹیکل سسٹم کو ٹاپل کرنے کے بعد ایک الہی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس کا نفاذ کیا، تم اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کو جو ہے وہ ادھر ہی رون ڈالو تاکہ یہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک تناور درخت کی صورت میں نہ پہنچ سکے. لیکن ایک اور پہلو یہاں پر میں پھر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام خامنائی فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب جو 79 میں ایک کومپل تھی، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور یہ کومپل تناور درخت کربلائی پولیٹیکل سسٹم کی زیر سایہ یہاں پر پہنچا ہے. یعنی اربعین صدام کے بعد اس وقت جو اہمیت اور حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس نے پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا ہے. دنیا اس وقت تحقیق کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے نظریات پر. اس وقت بڑی بڑی تھنک ٹینکس، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اچھا اور باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کے توڑ کے لیے بھی اس وقت بھرپور طریقے سے منصوبہ بندی جاری ہو ساری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مائیکل لائل گرانٹ یا اس طرح کا ایک بندہ تھا جس نے باقاعدہ طور پر اس جنوبی ایشیا میں مختلف جگہوں پر عزاداری کے جو ہے وہ پروگراموں میں باقاعدہ شرکت کر کے سالہ سال کے بعد پھر اس نے ایک باقاعدہ جامع منصوبہ بندی تیار کی کہ ان کربلائی نظریات کو، ان پولیٹیکل نظریات کو توڑنے کے لیے کیا 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 اقدامات کیے جائیں. یہ بڑا تھیسس لکھا تھا، بڑا
ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس تھیسس کو پڑھنا بھی چاہیے لوگوں تک, اور لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. اس نے باقاعدہ طور پہ لکھا تھا کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں اس کربلا کے نظریات کو شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر سے کربلا کے جو حقیقی روح ہے جو امام حسین علیہ السلام نے زندہ کی تھی اس کو نکالنا پڑے گا. اور انہوں نے اس میں باقاعدہ طور پر سٹیپ بائی سٹیپ بتایا. انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے عزاداری میں سے اس کی اصل روح کو نکال کر عزاداری کو ایک رسمی, مکمل طور پر آپ کو ایک رسمی صورت اختیار کرنی پڑے گی, اس کو دینی پڑے گی. دوسری انہوں نے کہا تھا ان کی مرجعیت ان کی طاقت ہے, کیونکہ یہ باقاعدہ نیابت امام کی صورت میں کام کرتی ہے. اور تیسرا رابریت, انہوں نے کہا تھا یہ رابریت جو کہ مدینہ سے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حکومت سے پولیٹیکل, پھر وہی پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ اتنا سٹرونگ ہے, یہ رابریت کا سسٹم, ان کا مرکزیت کا سسٹم اتنا سٹرونگ ہے اور اتنا الہی اصولوں پر ہے کہ اگر اس کو ڈی ٹریک نہ کیا گیا, اگر ان کے لوگوں کو اس سے منحرف نہ کیا گیا, اگر ان کے لوگوں کو اس سے جدا نہ کیا گیا, اس رابریت سے, اتنی آئیڈیل, باکمال, متقی, عادل, عالم اور ایسی شخصیات سے جو کہ باقاعدہ اصول, یہ میں نے جیسے بیان کیے ہیں کہ ایک رابر کے اصول کے ہیں کہ وہ اس کو عالم ہونا چاہیے, اس کو بابصیرت ہونا چاہیے, اس کو عادل ہونا چاہیے, اس کو شجاع ہونا چاہیے, کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو ایک فون کال آئے اور آپ پورا ملک اس کے حوالے کر دیں, اپنے ملک کی ایئر بیسز حوالے کر دیں کہ جی آئیں جی بسم اللہ آپ فلاں ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہم غلام جو حاضر ہیں آپ کے لیے. تو شجاعت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رابریت کی ایک بہت بڑی کریکٹرسٹکس ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جیسا, مولا علی جیسا, جن کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں جب میدان جنگ کے اندر کہیں تھوڑی بہت کہیں جذبوں میں کہیں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی تو ہم بھاگ کر رسول خدا کی پناہ میں جاتے تھے کہ رسول خدا کی شجاعت تصور کریں کہ وہ کیا شجاعت ہوگی. تو شجاعت رابریت کا ایک بہت بڑا کمال ہے. لہذا شجاعت, علم, بصیرت اور یہ چیزیں اس نے لائل گرانٹ یا کیا نام تھا اس کا, اس نے باقاعدہ اپنے تھیسس میں لکھا کہ ان کو رابریت سے, پولیٹیکل سسٹم سے جدا کرنا پڑے گا. ان کا پولیٹیکل سسٹم وہ 1400 سال سے آج تک اس کی کنٹینیوٹی ہے, اور یہ اربعین, یہ عاشورہ, یہ عزاداری اس پولیٹیکل سسٹم کو زندہ کرتا ہے. کیونکہ آج ہم اربعین کے پولیٹیکل پہلو پہ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے اس کے, چاہے وہ مصائب کی بات تھی اس کے پولیٹیکل پہلو کی بات کی, اسی طرح اگر آپ فضائل کی بات کریں تو اس کا بھی پولیٹیکل پہلو یہی ہے کہ جب آپ فضیلت کی بات کریں, جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخصیات باکمال ہیں, تو اس کے بعد آپ کا فوراً اگلا ہدف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان شخصیات کے ساتھ مربوط کر کے وہی کمال جو ان کے وصف ان کے اندر موجود ہیں, ان میں سے آپ اپنے اندر ان اوصاف کو اپنے اندر جو ہے وہ ان کو ڈالنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ ان کے ساتھ ہم قدم رہ کر ان کی سیرت پر چلتے ہوئے معاشرے کے اندر وہ رول پلے کر سکیں جس کے لیے آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا میں خلق کیا گیا تھا. لہذا اگر ہم اربعین کو, امام حسین علیہ السلام کے آج کے دن کو, اگر اس کی جاذبیت کو, آج اس کا عالمگیر ہونے کو اور اس کی پوری دنیا کا متوجہ ہونے کو دیکھیں. مستضعفین میں یمن کی بات دیکھیں, یمن کی اس وقت جو مثال ہے آپ کے سامنے ہے کہ کربلا کی وہ قسم پرسی اور آج یمنیوں کی قسم پرسی دیکھ لیں. لیکن دوسرا پہلو دیکھیں, پولیٹیکل پہلو, کہ نہ انہوں نے یزید کی بیعت کی, نہ یہ ہار ماننے کو تیار ہیں. وہاں امام حسین نے جو نعرہ لگایا تھا ہے ہاتھ من الذلہ, آج یمنی اسی نظریے کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہے ہاتھ من الذلہ. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا تھا طاغوتی حکومتوں کا کہ میں جو ہے وہ امام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس نے دوراہے پہ لا کھڑا کر دیا ہے, اور ایک طرف تلواروں کا راستہ ہے اور ایک طرف ذلت کا راستہ ہے, لیکن ہے ہاتھ من الذلہ, ہم تلواروں کی طرف تو چلے جائیں گے لیکن ہم ذلت کی طرف نہیں جائیں گے. یمنیوں نے انہی نظریات کو آج اپنے دامنگیر کیا ہوا ہے اور انہی نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یزید پر لرزہ طاری ہے کہ یہ اربعین کر کیا رہا ہے. یہ اربعین عالمگیر ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے. آج اربعین میں 2.5 سے 3 کروڑ لوگ جو واک کرتے ہیں تو وہاں پر لوگ بڑے بڑے تھنک ٹینکس بھجوائے جا رہے ہیں. یہ آپ یعنی اگر آپ دیکھیں تو لوگ باقاعدہ طور پر تھیسز لکھ رہے ہیں کہ اربعین لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر رہا ہے, وہ پولیٹیکل لوگوں کے اندر ایک الہی پولیٹیکل سسٹم کی طرف آمادگی پیدا کر رہا ہے. مستضعفین, کمزور, پسے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ اٹھو, تم کیا کر رہے ہو. یہ طاقتیں, یہ سید حسن نصر اللہ کا جملہ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل مکڑی کے جالے کی طرح ہے.
یہ اربعین کے اوپر لوگوں کی اس وقت پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کی، اپنے پرایوں، سب دوست دشمن سب کی جو توجہ مرکوز ہے. دشمن اس کے خلاف اس پر تحقیق کر کے، اس کا تجزیہ و تحلیل کر کے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور دوست اور محب اور امام کے عزادار اور حسینی پوری دنیا کے مستضعفین امام کے ان نظریات سے استقامت، مقاومت، جوش، جذبہ، ہمت، ڈٹ جانا اور یزیدیت کے خلاف انکار کے جذبے اور باطل حکومتوں کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ جانے کے نظریات جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اس اربعین کی طرف نگاہیں کیے بیٹھے ہیں. اور اس وقت اربعین پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مستضعفین کے لیے ایک مقاومت اور مزاحمت کا استعارہ بن چکا ہے، اور یزیدیت کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عالمی طاقتیں اس اربعین کے ان جو ہے وہ اجتماعات کو نہ دکھاتے، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو دکھانے کی وجہ سے وہ لوگ وہ فساد میں ڈوبے ہوئے، وہ فحاشی میں ڈوبے ہوئے معاشرے جن پر ان کا میڈیا کا کنٹرول ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم ان لوگوں کو بھی یہ چیز اس کا روحانی پہلو دکھا دیا تو وہ بھی سوال کریں گے کون حسین، وہ بھی سوال کریں گے کہ اس حسین کے نظریات کا کیا تھے. اربعین حسین کے نظریات کو زندہ کرنے کا نام ہے. اربعین امام حسین علیہ السلام کی اس مقاومت، اس جہاد اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کو زندہ کرنے کا نام ہے. اربعین اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو جاویدانی اور اس کے ریوائیول کا نام ہے. اور اربعین اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑتا جا رہا ہے، اور دنیا مجبور ہو چکی ہے اربعین کی طرف متوجہ ہونے پہ. اور مستضعفین جو ہے وہ دن بدن آپ دیکھیں تحریکیں جنم لے رہی ہیں. یمن کی تحریک، نائجیریا کی تحریک، لبنان کی تحریک، اس کے علاوہ بحرین کے اندر آپ دیکھیں، ان کے اندر ایون کہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس تحریک نے اس شہید باقر نمر کی شہادت کے بعد بھی آپ دیکھیں لوگوں کے جذبے پست نہیں ہوئے. آپ باقی سرزمینوں پر دیکھ لیں کہ ہر طرف جو ہے وہ اس اربعین نے امام حسین علیہ السلام کے اس پولیٹیکل موو میں جو انہوں نے ایک یزید کی باطل حکومت کے خلاف انکار کر کے جس پولیٹیکل نظریے کو زندہ کیا تھا، آج وہ پولیٹیکل نظریہ پوری دنیا پر چھا گیا ہے، اور عالمی طاقتوں کے پولیٹیکل نظریات کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر ثابت ہو چکا ہے، اور مستضعفین کے لیے ایک بشارت کے طور پر جو ہے اربعین سامنے آ چکا ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہے وہ آج کرونا کی صورتحال میں اربعین امام حسین علیہ السلام نے ایک نیا جلوہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پوری دنیا سے لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام کے دشمن نے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دنیا نے سوچا تھا کہ ہم ان لوگوں کو اس اربعین کی جاذبیت کو کم کرنے کے لیے سرزمین کربلا پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، لیکن مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا اصول ایسا زندہ ہوا کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس وقت کربلا بن کے سامنے آ چکا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ پاکستان کے گوش و کنار سے چھوٹے بڑے شہروں سے لوگ یعنی مشی جو کہ نجف سے کربلا کی طرف ایک امام حسین علیہ السلام کے عشق اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کا استعارہ بن چکی تھی، آج وہ دنیا کے گوش و کنار پر اس کورونا میں انہوں نے ایک مکر کیا تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، لیکن آج دنیا نے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے خون نے، امام حسین کے اس پولیٹیکل نظریے نے آج پھر ایک نیا فیز میں داخل ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی میں مثال دوں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے کہ اس وقت میں پاکستان کے پولیٹیکل سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا، ہر چھوٹے بڑے شہر سے خواتین، بچے، مرد، عورتیں، یعنی ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں ہم روکیں گے، تو اس کی تدبیر ایسی الٹی ہوئی کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر گوشو کنار میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں چل رہے ہیں، یہ لوگ پیدا رو کدھر جا رہے ہیں، یہ مشی کر کے لوگ جو جا رہے ہیں یہ کس طرف حرکت کر رہے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں. جب سوالات جنم لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یقیناً آپ کو ایک موقع فراہم ہوتا ہے جوابات کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ خون آج پوری دنیا کے اندر اپنا جلوہ فگن ہے اور اپنے اثرات دکھا رہا ہے. جیسے کہ میں نے اس پروگرام کے آغاز میں
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान फरमाई थी। उस प्रोग्राम के इख्तिताम पर भी उसी चीज से शुरू किया था, उसी इन तमाम दलाइल की रोशनी में उसको दोबारा अवाम के सामने पेश करके रसूल खुदा के फरमान की सदाकत लोगों को बताना चाहता हूँ कि रसूल ने फरमाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिकत्लिल हुसैन हरारतन फी कुलूबिल मुमिनीना ला तबरदु अबदा, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से लोगों के मोमिनीन के कुलूब के अंदर जो हरारत पैदा होगी वो क़यामत तक ठंडी नहीं हो सकती। ये वो हरारत का ये जज्बा था कि जिसने लोगों को पाकिस्तान के गोशो किनार में, दुनिया के गोशो किनार में, कि इसमें भी एक बड़ी खूबसूरत किसी ने फर्द ने बात की थी कि मुमकिन है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मसलियत ये थी कि वो प्यादा रो जो कि नजफ से करबला चला करते थे, इमाम ने उन लोगों को आज इस अरबाइन को वो जो उनको वहां पर बुलाकर एक बकायदा तौर पर मशक करवाई जाती थी कि तुम नजफ से करबला चलो, क्योंकि कुछ अरसे बाद तुम्हें दुनिया के गोशे गोशे में इसकी जो है वो मशक करनी है, अपनी सरजमीनों पर इस अरबाइन को जिंदा करना है। तुम आज इसकी मशक करो और कल को तुमने अपने पाकिस्तान में, अपने लबनान में, नाइजीरिया में, यमन में, बहरैन में, अमेरिका में, यूके में, दुनिया के गोशो किनार में, क्योंकि एक आलमगीर, एक शख्सियत, एक हस्ती जिसने आके दुनिया के अंदर एक आलमगीर पॉलिटिकल सिस्टम, जो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम कायम करना है, वो ऐसे ही हो जाएगा। उसके लिए बाकायदा उससे पहले पॉलिटिकल लेवल पर, एक ग्रास रूट लेवल पर जो है वो पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटीज बपा होंगी, तो जिसके नतीजे में इमाम ज़हूर करके आकर उस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेंगे। लिहाजा आज इस कोरोना के अंदर दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिकत्लिल हुसैन हरारतन, आज उस कत्ल हुसैन ने, उस हरारत ने लोगों के अंदर ऐसी हरारत पैदा की कि लोग जो उस अरबाइन का जो एक जलवा था वो आज एक नई आबोताब के साथ दुनिया के सामने आश्कार हुआ। आज अरबाइन ने एक नए फेज में दाखिल हुआ, आज अरबाइन ने एक नई शक्ल दुनिया के सामने अपनी, आज अरबाइन एक नए रूप में दुनिया के सामने पेश हुआ कि लोग, आप देखें इंटीरियर सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सराद के अंदर, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, एक एक शहर में मुख्तलिफ गलियों से, कूचों से लोग जो है वो मशी करते हुए मरकजी जुलूसों में पहुंच के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। वो खून जो करबला में इमाम ने अब उस दीन खुदा को बचाने के लिए दिया था, आज उस खून ने अपनी जलवे दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। है कोई जो इस खून के जलवों से इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे और राह खुदा में और अपनी खाक से खुदा तक के सफर के लिए उन नजरियात को जो करबला में इमाम ने अपने खून के जरिए जिंदा किए थे उनको अपनाए और अपनाकर आज अरबाइन के दिनों में इन नजरियात को जिंदा करे। अरबाइन उन नजरियात को जिंदा करने का दिन है, उस पॉलिटिकल नजरिए को जिंदा करने का दिन है जो इमाम ने एक तागूती हुकूमत के खिलाफ, एक जालिम हुकूमत के खिलाफ, एक बातिल हुकूमत के खिलाफ, एक करप्ट हुकूमत के खिलाफ, एक फासिद और फासिक हुकूमत के, फाजिर और फासिक हुकूमत के खिलाफ इमाम ने क़याम करके दुनिया को यह सबक दिया था कि लोगों, अगर तुम्हारे ऊपर साया यजीदियत का है तो नीचे अगर तुम जितनी नमाजें भी पढ़ लो तुम खाक से खुदा तक का सफर तय नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारे ऊपर खुदा का है, इलाही है, उसूल का है, किरदार का है, नजरिए का है, इलाही नजरिए का है, तो तुम्हारे इस पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो वो इलाही किरदार का हामिल हो जाएगा। लिहाजा आज के इस दिन की मुनासबत से हम बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इस अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सही मानों में हकीकी रूह, उसकी हकीकी रूह के मुताबिक इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए और इस अरबाइन को उसकी हकीकी रूह के मुताबिक जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए अपना इलाही फरीजा और वजीफा अदा करने तो तौफीक अता फरमाए, ताकि इस अरबाइन को, उसकी हकीकी रूह को जब जिंदा करेंगे तो इमाम असर का जो है वो ज़हूर होगा और इमाम असर ज़हूर करके उस इस्लामिक सिस्टम की पूरी दुनिया में निफाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर दुनिया अपने इज्तिमाई मामलात को, वो जो इज्तिमाई मामलात, वो जो सियासत, वो जो इलाही सियासत, वो जो माशरे के इज्तिमाई मामलात की भाग दौड़ है, वो एक पाकीज़ा हस्ती के दोबारा उस पाकीज़ा हस्ती के हाथ में चली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला यही वो बुनियाद थे जिनकी बुनियाद जो है वो मदीना के अंदर रखी गई थी
اور اسی کے احیاء کے لیے امام نے کربلا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کربلا کے نظریات کو انشاءاللہ اپنے مرتے دم تک اپنے دامنگیر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ سید منیر شاہ، آپ شامل ہوئے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہر پہلو اربعین کا آپ نے مینشن کیا اور اس کا اظہار کیا۔ یقیناً سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت سارے خوبصورت پہلو سیکھنے کو ملے ہوں گے، اور اس اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو، اس کاوش کو اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بے حد شکریہ آپ کا، اور دیکھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ جس طرح منیر بھائی نے اپنے پیغامات میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ ایک پولیٹیکل سینیریو ہے، آج ہمیں بھی اربعین پر جاتے ہوئے یا ان جو مومنٹس کو مناتے ہوئے اپنے ذہن میں انہی نظریات کو، اسی الہی نظام کے نفاذ کو، اسی نظام کی طرف کوشش کو اپنی زندگی کا ہدف قرار دیتے ہوئے اپنے ہر عبادت کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہمارے مہمان نے کہ الہی نظام اگر نہیں ہے اور آپ کی عبادت گزار بھی ہیں اور آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نیکیاں، تو وہ آپ کو کہیں نہیں لے کر جائیں گی جب تک کہ آپ کے اوپر الہی نظام نہیں ہوگا، کیونکہ الہی نظام کا ہدف آپ کو خاک سے خدا کا سفر کروانا ہے، اور یقیناً یہ سفر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے وجود کو جو ہے اس قدر پاکیزہ کریں کہ اس جو ہے نظام کو احیا کرنے میں جو ہے اس کے اندر مددگار ثابت ہو سکے، جو نہضت امام حسین علیہ السلام نے شروع کی تھی، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے اس دور میں جو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم اس قابل کرے کہ ہم ان کی آوازوں پر لبیک کہنے والے، سبقت لے جانے والوں میں شامل ہوں، جو ہے یہ اپنے دلوں میں اسی آئیڈیالوجی کو زندہ کر کے اسی کے لیے کام کریں تاکہ ہم بھی ان کا ساتھ دینے والے بن سکے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں محبتوں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔